अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सामीन गिरामी नाज़िम नशर-ओ-शात ख़त्म नबुव्वत फोरम मोहम्मद अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल एंड ऑफ प्रॉफिटहुड पर कादियानियों के झूठों को एक्सपोज करते रहते हैं, कादियानियों के दजल का पर्दा इस पे चाक करते रहते हैं। हालिया हमने सीरीज शुरू की थी कादियानी कलीमा के नाम पर, जो कि 7 एपिसोड रिकॉर्ड ये देखें हो चुके हैं हमारे चैनल पर। बहुत अहम ये प्रोग्राम हुए, आप लाजमी ने देखें। इसके बाद एक सीरीज हमने शुरू की थी मिर्जा कादियानी के झूठों पर, जिस पर अभी तक हमारी जो है 6 साथ आ चुकी है, जिसके अंदर हमने अभी तक मिर्जा कादियानी की कुतब से 30 झूठ निकाल के आपके सामने रख दिए हैं, जिन्हें आज तक मिर्ज़ाई साबित नहीं कर सके। इंशाअल्लाह अज़ीज जल्द ही वीडियो आने लगी है जिसके अंदर मिर्जा कादियानी की किताबों से नए 5 झूठ हम रखेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ फितनों को कवर करते हुए मौजूदा दौर में एक शेख मुनकर हदीस, साबिक कादियानी, न्यू मुनकर हदीस, मौजूदा मुनकर हदीस, एक शेख का फितना है, उसका ताक़ुब कर रहे थे। उस हवाले से वीडियोस देखनी हो तो वो भी ये चैनल पे मौजूद है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो सामीन गिरामी, आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि कादियानियों का एक यूट्यूब चैनल है, ये मलिक मुबीन टीजे का यूट्यूब चैनल है, जो आजकल जरीउल्लाह के नाम से आ रहा है। इसने एक वीडियो अपलोड की जिसका उसने टाइटल लिखा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ DOB 12 रबीउल अव्वल नहीं है, खादिम हुसैन रिजवी मोहम्मद इलियास कादरी। सबसे पहले ये बताऊं, ये वीडियो आप विजिट करेंगे, चेक करेंगे, इसमें ना अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हाफिज़हुल्लाह ताला और ना मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुम आलिया का कोई क्लिप है, बल्कि इसकी अपनी बटर टैटे हैं, ठीक है, अपनी बातें की, अपनी बकवास की, उनका कोई क्लिप नहीं। अच्छा, थंबनेल की तरफ आए। थंबनेल पे ये कादियानी मुरब्बी लिखता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं है, बरेलवियों का फतवा। अच्छा जी, अब इसने क्या किया, वीडियो बनाई जिसके अंदर फतावा रज़विया शरीफ, जो कि इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतावा का मजमू है, उसकी जिल्द 26 दिखाई और वहां से ये साबित करने की कोशिश की मिर्जा कादियानी की तरह दजलो फरेब से काम लेते हुए कि आला हज़रत फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को नहीं पैदा हुए। ये कादियानियों ने, मिर्ज़ाइयों ने नई वारदात डाली है। कुछ इस्लाम बेजार लोग जो इस्लाम पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, किरदार पे पहले से इतराज़ात करते हैं, उन्हें ये एक मौका मिल गया, वो भी इस किस्म की सोशल मीडिया पोस्टिंग कर रहे हैं, तो सोचा कि बर वक्त इसका ताक़ुब जरूरी है। तो जी चलते हैं, फतावा रज़विया जल्द 26 ये हमारे सामने है। फतावा रज़विया मात तखरीज और तर्जुमा अरबी इबारत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु जल्द 26 रज़ा फाउंडेशन जामे निज़ामिया का छपा हुआ है। इसका उसने जरीउल्लाह मुरब्बी ने 414 सफ़ा दिखाए। हम भी 414 पे चलते हैं। ये 414 जहां पे एंड हो रहा है, जहां पे मेरे माउस का कर्सर है, ये आपको नजर आ रहा होगा। जरीउल्लाह मुरब्बी ने यहां से इबारत पढ़ी कि मशहूर ये है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल बरोज पीर को पैदा हुए। इमाम अल-मुग़ाज़ी मोहम्मद बिन इसहाक वगैरह का यही कौल है, यहां से इबारत पढ़ी। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ता हूं ताकि आपको बात की समझ लग जाए और कादियानियों के दजल का पर्दा चाक हो और पता चले कि इस्लाम बेजार, इस्लाम दुश्मन लोग किस तरीके से इस्लाम पर हमला करते हैं और फिर हमने किस तरीके से जवाब देना होता है। अच्छा जी, हम यहां से पढ़ते हैं आला हज़रत लिखने के फायदा। अब पीछे एक सवाल चल रहा था जो कि काफी लंबा है, उसे कवर किया जाए, टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा जी, ये यहां से मैं पढ़ूंगा तो आपको सियाक की समझ लग जाएगी। आला हज़रत लिखते हैं फायदा यह है कि साइल ने यहां तारीख से सवाल ना किया। आला हज़रत कह रहे हैं जो मुझसे सवाल किया गया वो तारीख से मुतल्लिक नहीं बल्कि महीने से मुतल्लिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ में पैदा हुई है, और वो पहले साबित कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने कहा साइल ने यहां तारीख से सवाल ना किया, इसमें अकवाल बहुत मुख्तलिफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो तारीख है उसमें अकवाल बहुत मुख्तलिफ है। वो कौन कौन से कौल हैं आगे वो लिख दिए, 2, 8, 10, 12, 17, 18, 22, 7 कौल है, मगर अशर अक्सर माखज़ मोतबर 12वीं है। आला हज़रत यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि अशहर अक्सर व माखज़ मोतबर 12वीं है। या कान खोल के तमाम इस्लाम दुश्मन अनासिर सुन लें। कादियानियों ने तो यहां से पढ़ा, लेकिन हम पीछे से पढ़ के आपको सारा बताएंगे। अच्छा, आगे आला हज़रत क्या लिखते हैं,
مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مطلب 12ویں تاریخ مکان مولود اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلاد منعقد ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ 2، 8، 10، 12، 17، 18، 22 اور 7 یہ تاریخیں معروف لوگوں میں ہیں، لیکن اکثر اشہر ماخذ و معتبر جو تاریخ ہے وہ 12 ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کو مکہ معظمہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا وہاں لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے اور وہاں پہ ایک مجلس میلاد منعقد ہوتی تھی۔ اچھا جی، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی بات کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ آگے ہم مکمل پڑھتے ہیں جو قادیانی مرزائیوں نے بھی پڑھا، ہم بھی وہ پڑھتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ حقیقت کیا۔ حقیقت آپ کو پتہ چل گئی لیکن مزید ڈیٹیل آگے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے۔ امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آگے کیا لکھتے ہیں، آگے اعلیٰ حضرت حوالہ دیتے ہیں شرح مواہب میں امام ابن کثیر کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے، امام ابن کثیر بھی 12 ربیع الاول کہہ رہے ہیں۔ آگے چلے جی، اعلیٰ حضرت اپنی رائے لکھ کے کیا کہتے ہیں، اسی میں والذی علیہ العمل، یہ وہی ہے جس پر عمل ہے، اور آگے لکھتے ہیں یہی مشہور ہے اور اس پر عمل ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول والا جو قول ہے کہ آقا علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اسی پہ عمل کیا جاتا ہے اور یہی مشہور ہے۔ آگے لکھتے ہیں اسی طرح مدارج وغیرہ میں تصریح کی، مطلب مدارج النبوہ وغیرہ جو کتب ہیں ان کے اندر اس کی مزید وضاحت موجود ہے۔ اچھا آگے مزید، کیونکہ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے ہیں، تمام تاریخی شواہد کو اکٹھا کرنا ہے، اس سے متعلق آگے کیا لکھتے ہیں، آگے لکھتے ہیں اگرچہ محدثین و مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی۔ اب پہلے اپنی بات لکھ دی، اب جو ٹکرار یہ بات تاریخی حقائق سے اور مختلف محدثین و مورخین کا نظریہ رائے میں اختلاف ہو گیا، اب وہ اختلافی بات لکھ رہے ہیں، اپنا موقف اعلیٰ حضرت نے بتا دیا۔ اچھا آگے کیا لکھتے ہیں کہ آگے لکھتے ہیں جی اگرچہ محدثین و مؤخرین کا یہ نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے۔ اب اہل زیجات سے مراد ہے وہ لوگ جو کہ فلکیات کا علم رکھتے ہیں، ایسٹرونومی جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے، جن کی اسپیشلائزیشن ایسٹرونومی میں ہے، وہ اپنے حساب کتاب کے مطابق کہتے ہیں کہ 8 تاریخ ہے، لیکن جو شواہد کے ذریعے پتہ لگی وہ 12 تاریخ ہے۔ اپنی رائے اعلیٰ حضرت نے بتا دی۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں، ابن حزیم حمیدی کا یہی مختار ہے اور ابن عباس و جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ مغلطائی نے قول اول سے آغاز فرمایا اور امام ذہبی نے مزی کی پیروی کرتے ہوئے تہذیب و تہذیب میں اسی پر اعتماد کیا اور کیل کے ساتھ مشہور کا حکم لگایا، اور دمیاتی نے 10 تاریخ کو صحیح کہا۔ اقول میں کہتا ہوں، اب یہاں آ کر قادیانی مربی نے دیا دھوکا کہ اب یہاں سے اعلیٰ حضرت اپنی بات کہنے لگے کہ اقول میں کہتا ہوں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے اپنا موقف پہلے بتا دیا۔ اب یہاں پہ اقول کہہ کے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں، لیکن کیا کہنے لگے ہیں یہ جی اہل زیجات کا جو علم ہے، ایسٹرونومی کا علم ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو ایسٹرونومی میں بڑی مہارت تھی، اس کہتے ہیں ایسٹرونومی کے اعتبار سے میں نے جب اندازہ لگایا، تو جب ایسٹرونومی کے حساب سے اندازہ لگایا تو پھر کیا فرماتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں ہم نے حساب لگایا ایسٹرونومی کے اعتبار سے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ آغاز جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ حلالیہ بروز پیر ہوا۔ اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ اب یہاں کے قادیانی کہتا لو جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہہ رہے ہیں 8 تاریخ ہے، لیکن بریلوی مولوی کہہ رہے ہیں، علماء اسلام کہہ رہے ہیں 12 تاریخ ہے، ہم کس کی مانے؟ او بھائی عقل کے اندھو، الو کے پٹھو، یہ تو اہل زیجات کے علم کے اعتبار سے، ایسٹرونومی کے علم کے اعتبار سے جب حساب لگایا تو 8 تاریخ بنتی ہے، لیکن جو تاریخی شواہد ہے، جو صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین اور ائمہ اکرام کے ذریعے جو تاریخ پہنچی وہ 12 ربیع الاول ہے۔
اچھا جی، یہ تو ہو گئی ہم نے جو تھوڑی سی سوچ وچار کی فتاوی رضویہ شریف کو دیکھا. اب یہی سوال دارالفتاء اہل سنت والوں سے کیا گیا. سوال کیا گیا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں. کیا کچھ لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا حوالہ دے کر ایک سٹیکر شائع کیا ہے کہ جس میں درج ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 26 میں لکھا ہے کہ ولادت پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول ہے اور وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہے. کیا واقعی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت الرحمان کا یہی موقف ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی؟ اس کا جواب دیا گیا اور یہ دیکھ لیں، یہ سوال 6 ربیع الاول 1442 ہجری 24 اکتوبر 2020 کو پوچھا گیا اور آج ہے 30 اکتوبر 2020. مطلب کہ یہ سوال صرف 6 دن پہلے کا پوچھا گیا اور اس کا جواب مفتی علی اصغر صاحب نے دیا. اچھا جی، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تحقیق یہی ہے کہ جشن ولادت 12 ربیع الاول کو منایا جائے. آگے لکھتے ہیں فتاوی رضویہ کی جلد 26 صفحہ نمبر 411 پہ ہے. کیا لکھا ہے؟ جو ہم نے عبارت پڑھ لی آپ کو سکین دکھا لیا. وہ لکھتے ہیں کہ اس ولادت کی تاریخ کے بارے میں اقوال بہت مختلف ہیں. 2 8 10 12 17 18 22 7 قول ہیں، مگر اشہر و اکثر و ماخذ و معتبر 12ویں ہے. مگر اشہر و اکثر ماخذ و معتبر 12ویں ہے. مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ کو مکان مولود اقدس کی زیارت کرتے، کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب اللدنیہ اور مدارج النبوہ میں ہے، اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ میں مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے. اب جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ مکہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مکان میں ہوا 12 ربیع الاول کو میلاد ہوتا تھا. یہ آج کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ پرانی بابوں کی کتابیں، جو پرانی کتابیں جو کہ معترضین کے مسلمات سے ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مکان میں ولادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو اس مکان میں مجلس میلاد ہوتی تھی. کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن ولادت ہوئی تھی. اچھا، آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 427 پر ہے، شرع مطہر میں مشہور بین المجہور ہونے کے لیے وقت عظیم ہے. یعنی جو موقف اکثر علماء کا ہو وہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اور مشہور عند المجہور 12 ربیع الاول ہے، اور علم حیت و زیجات کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے. اب یہاں پہ وہ ایک اصول بتا رہے ہیں، اصول یہ بتا رہے ہیں کہ جو موقف اکثر علماء کا ہو وہ خود دلیل ہوتی ہے، وہ دعویٰ نہیں ہوتا، وہ دلیل ہوتی ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور فرمایا علماء میں 12 ربیع الاول مشہور ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مزید آگے فرمایا کہ علم حیت و زیجات، جس پہ قادیانی مربی جری اللہ نے ڈرامہ کیا اور اکثر دوسرے اسلام بیزار لوگ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کے حساب سے، علم حیت و زیجات کے حساب سے، اسٹرانومی کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے، جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں. مزید فرماتے ہیں تعام المسلمین حرمین شریفین و مصر و شام بلاد اسلام و ہندوستان میں 12 ہی پر عمل ہے، اسی پر عمل کیا جائے. فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 227 رضا فاؤنڈیشن لاہور سے چھپا ہے. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں جب کوئی محقق وقت کسی مسئلے پر قلم اٹھاتا ہے تو وہ اس مسئلے سے متعلق مختلف لوگوں کی آراء و اقوال بھی نقل کرتا ہے. اس مقام پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مختلف لوگوں کے موقف کو بھی بیان کیا. علم زیج والوں کا قول بھی نقل کیا کہ وہ تمام کے تمام 8 ربیع الاول کو یوم ولادت قرار دیتے ہیں. محض آدھی بات کو لے کر پروپیگنڈا کرنا اور اس بات کو چھوڑ دینا کہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے جمہور کا موقف کس تاریخ کو قرار دیا اور کس تاریخ کو جشن ولادت منانے کی تاکید کی، انصاف کے خلاف اور غلط روش ہے جو خود امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں 12ویں تاریخ کو ہی لے کر لمحات مسرت ہونا بیان کیا، اور برادر اعلیٰ حضرت نے تو ایک پورا کلام ہی 12ویں تاریخ کا قافیہ لے کر کہا ہے.
اور ان کا وصال امام اہل سنت کی زندگی میں ہی ہوا ہے، اور امام اہل سنت ان کے کلام پڑھنے کی تاکید کرتے رہے۔ پھر یہ کہنا اور تاثر دینا کہ 12 تاریخ کو جشن ولادت منانا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی منشا کے خلاف ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ واللہ عالم ورسول عالم۔ یہ ہے جی فتویٰ جو کہ دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت سے شائع ہوا ہے، اور پھر میں بتا دوں اس فتوے کی شائع ہونے کی تاریخ 6 ربیع الاول 1442 ہجری 24 اکتوبر 2020 ہے۔ امید ہے کہ قادیانیوں کو بھی پھکی مل گئی ہوگی، اور جو سوشل میڈیا کے مجتہدین، مورخین اور محدثین ہیں انہیں بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پتر آگے پیچھے سے پڑھ لیتے ہوتے ہیں، علمی بددیانتی نہیں کرتے، اس طرح آپ کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے، شرم کیا کرو۔ اجازت دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔